बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 20वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 19 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बेअसल कौन सी है, मन घड़त कौन सी है और बातिल रिवायत कौन सी है और उनके क्या क्या हुक्म हैं। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी बयान किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी ऐसी ही 10 रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में किताब है गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा। ये जिल्द नंबर 4 है। 3 जिल्दें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा चुकी है। आज चौथी जिल्द शुरू कर रहे हैं। याद रखें, मैं मुख्तसर से मुख्तसर कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन बताने में फिर भी जो है वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसके लिए मैं आप हज़रात से माज़रत चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में वीडियो शूट की जाए। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहली जो रिवायत है आज वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ताज़ियती ख़त लिखना। जिस वक्त हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बेटे की वफ़ात का इंतकाल का पता चला तो वो बड़े गमज़दा हो गए, और जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के गमज़दा होने का पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियती ख़त लिखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये सब अल्लाह की अमानत है, अल्लाह का अतिया है जो हमें खुशी देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला देता है, अल्लाह जब चाहे ले ले। और ये भी कहा कि जो सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा सवाब अता फरमाते हैं, आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। तो इस रिवायत का हुक्म क्या है? इस रिवायत का हुक्म ये है कि मुहद्दिसीन की एक जमात ने मुख्तलिफ़ सनदों के साथ साफ मन घड़त कहा है, जैसे कि हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, नीज़ हाफिज़ अबू नईम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस के सबूत की नफ़ी की है। हाफिज़ सखावी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इब्न अर्राक़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी दर्जे बाला अइम्मा के अक़वाल पर एतमाद किया है, इसलिए इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। रिवायत नंबर 2। जुमा के दिन या रात के अलावा इंतकाल करने वाले गुनाहगार मुसलमान से जुमा के दिन और रात के आने पर अज़ाब उठा लिया जाता है, फिर ये अज़ाब क़यामत तक नहीं लौटता। दूसरा जुमला ये है कि जुमा के दिन और रात में काफिर से भी अज़ाब उठा लिया जाता है, मगर उसके बाद लौटा दिया जाता है। इस रिवायत का क्या हुक्म है? पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि जुमा के दिन या रात में या जुमेरात के दिन या रात में इंतकाल करने वाले के बारे में यहाँ ज़िक्र नहीं हो रहा, बल्कि जुमा के दिन या रात के अलावा इंतकाल करने वाले उन मुसलमानों के बारे में ज़िक्र हो रहा है जो कि गुनाह कबीरा करते करते मर गए हैं, उनके बारे में हो रहा है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब जुमा का दिन या रात होती है तो अज़ाब हटा लिया जाता है और फिर वो क़यामत तक नहीं आता, और काफिर से भी जुमा के दिन और रात में अज़ाब हटा लिया जाता है, लेकिन उनकी कब्रों में वो अज़ाब वापस कर दिया जाता है। तो इस रिवायत का हुक्म क्या है? देखिए, इस रिवायत का जो पहला हिस्सा है, यानी कि मुसलमान जो गुनाह करते हुए मरा है उसके बारे में जो हुक्म आया है, पहली रिवायत में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सफ़ारीनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मोहताज दलील, बेसनद और क़तई तौर पर बातिल है। ये जो ऊपर वाली है ना मुसलमान के ताल्लुक़ से कि गुनाहगार मुसलमान जो है इंतकाल कर गया तो जुमा के दिन और रात में उस पर अज़ाब हटा लिया जाता है और फिर वो क़यामत तक नहीं आता, तो इसके बारे में आया है कि ये बातिल है। और जो काफिर के बारे में आया है कि काफिर से भी जुमा के दिन और रात में अज़ाब हटा लिया जाता है लेकिन फिर वापस कर दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? अल्लामा सफ़ारीनी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महज़ अटकल से की गई है, ये रिवायत महज़ अटकल से बयान की गई है। और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये रिवायत सही नकल और साफ़ दलील की मोहताज है, इसलिए इसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। रिवायत नंबर 3। जो इस्तिखारा करेगा वो नामुराद नहीं होगा, और जो मशवरा करेगा उसे नदामत नहीं होगी, और जो मयान रवी इख्तियार करेगा
وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس روایت کو پہلے سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استخارہ کرے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا اسے ندامت نہیں ہوگی، اور جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اس روایت کے بارے میں حکم یہ آیا ہے کہ ابتدائی جو دو جملے ہیں، جو دو اجزاء ہے، جو دو باتیں ہیں، یعنی کہ استخارے والی اور مشورے والی، اس کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ یہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آیا ہے آخری جز جو آیا ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا وہ جو ہے کیا نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، تو اس کو جو ہے فضائل میں بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ امام احمد نے جو ہے مسند احمد میں اس کو تخریج کیا ہے، اسی طریقے سے مجمع الزوائد میں بھی اس کو تخریج کیا گیا ہے۔ تو اس کو فضائل میں بیان کرنے کی اجازت ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرے وہ محتاج نہیں ہوگا، لیکن اوپر والی جو دو الفاظ ہیں، دو اجزاء ہے، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 4، جس نے جنازے کے چاروں جانب سے اٹھایا، جس نے جنازے کو چاروں جانب سے اٹھایا یعنی کہ کندھا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ منکر اور شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ روایت منکر ہے اور شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس پہ کلام بہت سارے علماء نے کیا ہے، اگر میں اس کو پڑھ کے سناؤں گا تو پھر ویڈیو لمبا ہو جائے گا، لہٰذا اعتماد بھی کوئی چیز ہے، اعتماد کرے۔ روایت نمبر 5، جب تم کسی شہر جاؤ تو وہاں کی پیاز کھاؤ، بیماریاں تم سے دور کر دی جائے گی۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ روایت تو ملتی ہے لیکن شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ مختصر سے مختصر کی کوشش کر رہا ہوں ویڈیو بنانے کی۔ روایت نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت کا زنا پر ولد الزنا کے قتل کا اقرار، یعنی کہ ایک عورت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے زنا کا اقرار کیا، اور پھر زنا سے پیدا ہوئے بچے کا بھی اقرار کیا، اس کے قتل کا بھی اقرار کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ جو مجھ سے ایسا جرم ہوا ہے، اب اس کی شریعت میں کوئی معافی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ مشہور قصہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر وہ اس سائڈ میں آ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، یعنی کہ جس طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انوار گھمایا اسی طرف اس عورت نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمل تو نہیں ٹھہرا، کہ یا رسول اللہ حمل ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حمل سے فارغ ہو جاؤ تو تب آنا، تب حج جاری کی جائے گی۔ تو وہ عورت حمل سے فارغ ہو کے آتی ہے، بچے کو گود میں لے کے آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی یہ دودھ پیتا ہے تو اس کو جو ہے جب یہ دودھ چھوڑ دے گا تب لے کے آنا۔ تو وہ عورت پھر جو ہے ٹکڑا لے کے اس کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے کے آئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حج جاری کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ واقعہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس میں جو ہے یہ عورت عشاء کے وقت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ میرے لیے کوئی شریعت میں معافی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو پھر یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی رات عشاء کی نماز کے بعد، جب میں آپ کے پاس سے مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، گھر پہنچا تو ایک عورت آئی تھی، اس نے اپنی یہ کیفیت بیان کی اور میں نے اس کو یہ جواب دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، اور پھر جو ہے قرآن کا حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس طریقے سے جو ہے خلاصہ کیا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے دن میں ہی اس محلے میں، یعنی کہ جہاں رہتے تھے اس محلے میں آواز لگائی کہ جو عورت رات ابو ہریرہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، کچھ بات پوچھنے کے لیے آئی تھی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو کوئی بھی عورت باہر نہیں نکلی، لیکن اسی رات شام کو، جس رات جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا، اسی رات شام کو عشاء کے بعد پھر وہ عورت آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا خوشخبری ہے؟
تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا یہ حکم بیان کیا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ہے، اور وہ عورت سجدے میں گر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ یہ منکر روایت ہے، اسے محدثین کی ایک جماعت نے من گھڑت تک کہا ہے، بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہیں کر سکتے۔ روایت نمبر 7، عبداللہ بن قلابہ کا شداد کی عجیب و غریب جنت دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے احوال بتانا، پھر کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ من گھڑت ہے، بہت ساری کتابوں میں آیا ہے۔ اگر اس کا میں آپ حضرات کے سامنے خلاصہ کرنے لگوں تو اس کے بارے میں دیکھیے کتنے سخت الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں۔ محدثین کی جماعت جو ہے نا، جیسے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذریر بحث روایت ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ آثار اس پر ظاہر ہے۔ علامہ برہان الدین بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم الدار میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس سارے واقعے کا اور اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے بارے میں یہ حکم آیا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یاقوت حمی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو من گھڑت قرار دیا ہے، اس لیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ یہی واقعہ پھر تفصیل سے آیا ہے، جو میں نے بتایا ہے نا، یہی واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے نہیں، لہذا حکم بتا دیتا ہوں۔ یہاں تو یہ مختصر کر کے آیا ہے، لیکن یہاں جو ہے نا، یہ کم سے کم 20-25 صفحات میں کو نکلا ہوا ہے۔ 20-25 صفحات میں کو نکلنے کے بعد جب اس کا خلاصہ کیا جاتا ہے تو علامہ خلدون رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخر میں لکھتے ہیں کہ اور ان حکایت کے صحت سے دور ہونے کی وجہ سے آخر کیا ضرورت ہے کہ ان واہی حکایات جیسی امثال کی توجیہ میں دور دراز کے احتمالات پیش کیے جائیں۔ علامہ محرک یاقوت رومی حمدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، علامہ محرک یاقوت حمدی رحمۃ اللہ علیہ معجم البلدان میں عبداللہ بن قلابہ اور شداد کی جنت کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ سابقہ تفصیل کے ساتھ ذکر کردہ اس قصے کی صحت سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ قصہ گو لوگوں کی بناوٹی اور ان کی مطمعہ گڑھی ہوئی چیزوں میں سے ہے۔ علامہ مرعی بن یوسف مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ فرماتے ہیں کہ شداد کی جنت ارمذات المعاد کا قصہ ہے، قصہ سب کا سب جھوٹا باطل ہے، باطل ہے بے اصل ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، پڑھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی، چشمے پہ نا روشنی پڑتی ہے اور چشمے کے جو ہے روشنی کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے نا نظر خراب ہوتی جا رہی ہے، لہذا چشمہ بننے کے لیے جاؤں گا آج بنوانے کے لیے، انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا۔ تو اس پوری حکایت کا حکم کیا ہے تو سن لیجئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یاقوت حمدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مرعی بن یوسف مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے شداد کے اس قصے کو من گھڑت، باطل اور منکر الفاظ پر مشتمل قرار دیا ہے، اس لیے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ روایت نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے رب تعالیٰ میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بھائی اس میں نا بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس کا صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ روایت من گھڑت ہے، اور واضح رہے کہ ہماری تحقیق روایت کے خاص ٹکڑے اول یعنی کہ اس پہ ہے کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ
میری نماز جنازہ پڑھیں گے کی حیثیت سے ہے، یعنی کہ یہ جو لفظ آتے ہیں نا کہ سب سے پہلے میری نماز جنازہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے بارے میں حکم آیا ہے، یہ اور کسی بارے میں نہیں آیا بلکہ اسی بارے میں حکم آیا ہے۔ اور جب اس پہ بحث کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو روایت پر ائمہ کا کلام جب آتا ہے تو حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الموضوعات میں تخریج کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، محال ہے اللہ تعالیٰ اس کے گڑھنے والے کو اندھا کرے اور اللہ تعالیٰ برا کرے ایسے شخص کا کہ جو شریعت کو عیب دار کرے، اس جیسے سرد ملے جملے کلام سے اور ایسے کلام سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کی شان کے لائق ہے۔ اور اس روایت میں عبد المنعم بن ادریس ہے، یعنی کہ وہ جو ہے جھوٹی روایت بیان کرتے تھے۔ حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی سن لیجیے۔ حافظ ہیثمی مجموع الزوائد میں فرماتے ہیں اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس میں عبد المنعم بن ادریس ہے اور وہ جھوٹا حدیث گڑھنے والا ہے۔ حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق کو اختیاراً نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے، 3 اوراق پر مشتمل ہے، اس میں عکاشہ کا قصہ ہے، تاہم یہ حدیث ضعیف ہے اور عبد المنعم متروک ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہاب اور وہاب کے علاوہ پر جھوٹ بولتا ہے، متروک ہے، اور اس کے والد کی ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے تضعیف کی ہے۔ ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنویر میں کہا ہے کہ بزار رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری نماز جنازہ رب العزت پڑھیں گے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، مجھے یہ بات ناگوار لگتی ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، اس لیے کہ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علل میں اسے من گھڑت کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی سن لیجئے۔ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تحریر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ علی غفار میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع، یعنی کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے عبد المنعم نے گڑھا ہے اور میں نے اس کو عبد المنعم کی بری حالت کو بتانے کے لیے روایت کیا ہے، یعنی ابو عبداللہ بن عبد المنعم اور ابو عبداللہ بن عبد المنعم بن ادریس بن سینان بن کلیم بنت وہاب بن منبہ یمانی المتوفہ 226 ہجری کے بارے میں ائمہ کا کلام بھی سن لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں ذہب حدیث۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مجروحین میں لکھتے ہیں یضع حدیث۔ ان تمام نے یہ لکھا ہے کہ اپنے والد اور ان کے علاوہ ثقہ لوگوں پر حدیث گڑھتا تھا، نہ تو اس سے احتجاج درست ہے اور نہ ہی اس سے روایت کرنا درست ہے، یعنی کہ اس سارے قصے کا کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ سب سے پہلے پڑھیں گے، جنازے کی نماز سب سے پہلے پڑھیں گے، یہ الفاظ درست نہیں ہے، یہ نہیں ملتے کہیں پر بھی۔ باقی جو ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے اس طریقے سے پڑھا گیا کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا، یہ الگ بحث ہے، اس کے بارے میں یہاں تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ امید ہے کہ یہ تمام روایتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اٹکنے کی وجہ یہ چشمہ بنا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اس لیے جو ہے معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے، چشمہ نیا بنے گا تب جا کے جو ہے اٹک ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔